आजा गरीब नवाज बने जब नबी के दामन को दामन बनाया, है ना। हमारे नबी के बारे में मालूम है? बोलो तो मैं बोलूं? परमिशन है आपकी तरफ से, इजाजत है? लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूं मेरे प्यारों, हम नबी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? पहले बोलो कौन कौन नबी से मोहब्बत करता, हाथ ऊपर रखे भाई, और कहो इंशाअल्लाह करते थे और कयामत तक करते। हमारे नबी की शान से बढ़कर वो तो कोई शान नहीं ना। हमारे नबी का नाम मोहम्मद। बोलो क्या नाम? नहीं, सब बोलेंगे साथ में तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो ना, क्या नाम? मोहम्मद। ये नाम इतना प्यारा है। एक हदीस की किताब है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ये उलमा किराम जानते हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी, इसमें एक हदीस लिखी, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हो नाम मोहम्मद रखना। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हो, बोलो साथ में बोलो, नाम मोहम्मद रखना। तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हो नाम मोहम्मद रखना। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल अभी लड़का पैदा हुआ, नाम मोहम्मद रखूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि मोहम्मद नाम रखने में मिलेगा क्या? हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हो तो नाम मोहम्मद रखना। अल्लाह की कसम उस घर में कयामत तो आ सकती है, लेकिन कयामत तक कोई भूखा नहीं सो सकता। कितना प्यारा नाम है मोहम्मद। अरे बोलो ना, है ना? हाँ मेरे दोस्तों, एक बात है, जब नबी से मोहब्बत हो जाती है ना तो आदमी वली हो जाता है। इसलिए कि नबी जो कहते वो, बोलो, नबी जो कहते वो करना, और नबी जिसे रोके उससे रुकना। अरे बोलो, नबी जिसे रोके उससे। आज हमारे यहाँ जो कमाई होती है ना, सूदी कमाई होती नहीं होती, मालूम है भाई, होती नहीं होती। लेकिन एक बात बताऊं, उसकी बहुत पते की बातें अगर जरा सुनोगे तो समझ में आएगी बात। अगर आदमी चोरी करता है, टाइम है ना आपके पास? चुने तो 1 घंटा हो गया। आज बीवी से बहुत डर के आ रहा है, इसका चेहरा बताता है बहुत घबराया हुआ। मुफ्ती साहब अपना हाथ रख दो ना शफकत वाले से। भाई सुन रहे हो ना आप लोग? सुन रहे हो ना? बात बताओ, मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूं। आदमी चोरी करे, इस्लामी हुकूमत है, सुना, इस्लामी हुकूमत है। अगर कोई चोरी करेगा तो चोर की सजा है उसके हाथ को काट दो। बोलो है कि नहीं? साथ में बोलो, है कि नहीं? चलिए आप मेरा साथ दोगे तो मैं जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा। इस्लामी हुकूमत हो, कोई चोरी करे तो उसके हाथ को, छठे पारे में, बोलो कौन से पारे में? छठे पारे में अल्लाह ने फरमाया, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अल्लाह फरमाते चोरी करने वाला मर्द होगा या चोरी करने वाली औरत होगी, अगर चोरी करना साबित हो जाए, इस्लामी हुकूमत है, हाथ को, जो चोरी करेगा मर्द या औरत, हाथ को। अच्छा, कोई जीना करे, नंबर 2, कोई जीना करे, इस्लामी हुकूमत है। सबसे पहले सवाल होगा, शादी वाला है या बगैर शादी वाला है? अगर बगैर शादी वाला है, अरे बोलो, अगर बगैर शादी वाला है तो इस्लामी कानून है, 100 कोड़े मारो। कितने कोड़े मारो? अरे बोलो ना भाई, इस्लामी कानून बता रहा हूं। अगर बगैर शादी वाला है और जीना किया तो कितने कोड़े मारो? ये कुरान में लिखा है, आप भी देखो, पारा नंबर 18 सूरत नूर, भाई पारा नंबर 18 सूरह, अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बगैर शादी वाला मर्द या बगैर शादी वाली औरत, कुंवारा मर्द और कुंवारी औरत अगर ज़िना करे तो कितने कोड़े? और शादी वाला करे तो, शादी वाला है, बाप है, और फिर ज़िना करे, मर्द करे या औरत करे, क्या होगा? तो हदीस पाक में लिखा, इसे पत्थर मार के मौत के घाट उतार दो। क्या करो? हदीस पाक में लिखा, अस्सय्यिबु वस्सय्यिबतु इज़ा ज़नया फरजुमुहुमा नकालन मिनल्लाह। अगर शादी वाला मर्द और शादी वाली औरत ज़िना करे, हदीस में लिखा, पत्थर मार 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 के उसको मौत के घाट। ये सजा मैं आपको बता रहा हूं। साथ में बोलो, चोरी करे तो हाथ काटो, बगैर शादी वाला ज़िना करे तो 100 कोड़े, शादी वाला ज़िना करे तो पत्थर मार मार के खत्म करो। अच्छा, कोई किसी पर तोहमत लगाए और साबित न कर सके, भाई होता ना, हम तोहमत लगाते कि ये ना रात को खराब धंधे करता था, और साबित नहीं किया। इस्लामी कानून है, अगर कोई तोहमत लगाए और साबित न कर सके तो तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाए। कितने कोड़े मारे जाए? कुरान करीम में, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। अगर कोई तोहमत लगाए और तोहमत को साबित न कर सके, 80 कोड़े मारो। कोई शराब पिए इस्लामी हुकूमत में तो भी कानून है कि उसको 80 कोड़े मारो। कितने कोड़े मारो? 80।
تو دیکھو گناہ آتے ہیں. اچھا کوئی کسی کا قتل کرے تو اسلامی قانون ہے اس کو بھی قتل کرو, ہے نا. کوئی کسی کو قتل کرے, اسلام کا قانون ہے قتل کرے. اگر کوئی کسی کا ناک پر حملہ کرے تم بھی اس کے ناک پہ حملہ کرو. کوئی دانت توڑے تم اس کا دانت توڑو. اگر کوئی کان کاٹے تم کان کاٹو. اسلام کا قانون ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. سب سزا اللہ نے بتائی. لیکن کوئی سود کا پیسہ کھاوے, ایک گناہ اتنا خطرناک ہے. یا دوسرا گناہ کوئی کسی ولی کو ستائے. ہاں ہم لوگ بہت ستاتے ہیں. مسجد کا امام اس کی کوئی ویلیو نہیں, اذان دینے والا کوئی ویلیو نہیں. ہم کو نہیں معلوم ہے اتنے زمانے سے نماز پڑھا تھا اللہ نے اس کو ولی بنا دیا ہوگا. یہ اتنے زمانے سے اذان پکارتا اللہ نے اس کو ولی بنا دیا ہوگا. سنو, یہ دو گناہ بہت بڑے. ایک تو سودی کھانا سمجھے نا, سود انٹرسٹ یہ. اور نمبر 2 کسی ولی کو چھیڑنا. اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی سودی کھاتا ہے اس کی سزا کیا؟ کوئی کسی ولی کو چھیڑتا ہے اس کی سزا کیا؟ میرے دوستوں قرآن کریم نے ایسی سزا بتائی. ہاتھ کاٹو, کہا نہیں ہاتھ نہیں کاٹنا. کہا اس کو کوڑے مارے, کہا کوڑے بھی مت مارنا. کہا اس کو قتل کرے, کہا قتل بھی نہیں کرنا. تو سودی کاروبار کرنے والا اور کسی ولی کو چھیڑنے والا اس کو سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والا اس کو کہو ہم ہاتھ بھی نہیں کاٹیں گے, ہم قتل بھی نہیں کریں گے, ہم کوڑا بھی نہیں ماریں گے, لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن آ جا اللہ تیرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوگا. اللہ رسول تیرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے. ہمت ہو تو قیامت کے میدان میں اللہ رسول کا مقابلہ کر لینا. کون کرے گا بھائی؟ اور کسی ولی کو چھیڑو, کیا لکھا ہمارے نبی نے فرمایا من آذا ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ فرماتے, نبی فرماتے, تم نے دنیا میں کسی ولی کو ستایا, کسی ولی کو چھیڑا, کسی ولی کی مذاق اڑائی, اللہ رسول کہتے تیار رہنا, قیامت میں اللہ رسول تیرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہے. اور یہ سود کا پیسہ ہے نا, سود کا پیسہ بہت اچھا لگتا ہے نا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی سود کا 1 روپیہ, کتنا؟ 1 درہم, اگر کوئی سود کا 1 درہم اپنے پیٹ میں اتارے, ہمارے نبی فرماتے کوئی لڑکا اپنی ماں سے زبردستی 36 مرتبہ زنا کرے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو 1 درہم اپنے پیٹ کے اندر سود کا اتار رہے ہیں. میرے دوستو, آج سودی کاروبار چل رہا ہے اور ولیوں کو چھیڑنا عام ہو گیا ہے. کہاں ہوتے پہ بیٹھ کے ولیوں کی غیبتیں ہو رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا مذاق ہوگا میرے دوستو؟ اس سے بڑھ کر کیا مذاق ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی مذاق اڑائے, کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء کی مذاق اڑائے, کوئی خواجہ غریب نواز کی مذاق اڑائے. میرے دوستو, اس سے بڑھ کر جھوٹ کون سا جھوٹ ہوگا کہ کہتا میں خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بولتے نا, ارے بولنا, بولتے نا. اور میں تو کہتا ہوں اور بولو بھائی, جو حق سے تو بولو. ارے بھائی, خواجہ غریب نواز کا دامن تھامے گا تو کیا جنت میں نہیں جائے گا؟ ارے بولو, جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے یہ اللہ کے ولی ہے نا, خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی. ارے بولو ہاں کہ نہیں؟ وقت بہت ہو گیا, ایک قصہ بتاؤں. ارے بولو, ایک واقعہ بتاؤں. خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ, یہ اجمیر والے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے, مفتی صاحب سننے جیسا, اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے مریدوں کے ساتھ جا رہے. کسی نے آ کر خبر دی, حضرت آگے مت جانا, گاؤں میں آگ لگی. اس زمانے میں وہ گھر جو ہوتے تھے نا گھاس پھوس کے بنے ہوتے, ایک گھر میں آگ لگی تو دوسرے گھر میں, دوسرے سے تیسرے گھر میں شعلہ بھڑکنے لگا. کسی نے آ کر کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر والے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے. کسی نے کہا حضرت آگے مت جانا, آگے گاؤں میں آگ لگی ہے, جو بھی جائے گا جل جائے گا. اگر خواجہ نے فرمایا تب تو مجھے جانا ہی پڑے گا. ہم لوگ جائیں, بولو نا, جائیں. حضرت خواجہ گئے, سارے مرید بھی قدم اٹھائے. ارے جب حضرت جا رہے تو ہم کہتے ہیں, جب بالکل گاؤں کے قریب گئے جہاں شعلے بھڑک رہے, حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا کیا معلوم؟ جھکے اپنا جوتا مبارک نکالا, اور جوتا مبارک نکال کر کہا, سب کو کہا دیکھو میں آگ کے سامنے میرا جوتا پھینکتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا جوتا یوں پھینکا, لکھنے والوں نے لکھا کہ جوتا زمین پر آتا اس میں دیر ہوئی مگر آگ کے بجھنے میں دیر نہیں ہوئی. جوتا زمین پر آتا دیر لگے, آگ بجھ گئی. کسی نے کہا حضرت یہ آپ کے جوتے میں آپ کے جوتے سے آپ نے آگ بجھا دی. کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے ولی کا جوتا بھی اتنا مبارک ہوتا جو دنیا کی آگ کو بجھاتا, تو اللہ کے ولی کے ایمان کا نور کیا جہنم کی آگ کو نہیں بجھائے گا؟
لیکن وہ اللہ کے ولی سے ہم لوگ مذاق کریں, مذاق کرتے نا, محبت کرتا محبت کرتا محبت کرتا, یہ کون سا گانا ہے محبت کرتا؟ ارے محبت کرتا ہوتا تو چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ ارے اللہ کا ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. اور کچھ لوگ تو بہت عجیب داڑھی رکھتے, بولیے عباس, تو بولیے عباس, کچھ لوگ تو بہت عجیب داڑھی رکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں 50 60 سال کی عمر ہو گئی, یہ پٹی بجاتا ہے پٹی. او ہو بڈھا لوکنگ ہینڈسم موسا بھائی. ہاں آپ نے دیکھا 50-55 سال کی عمر ہو رہی تھی, پٹی داڑھی بنائے. ایک جوان میرے کو ملا انگلینڈ میں, کہتا مولانا ویری ویری ایکسیلنٹ ٹاپک آن بیئرڈ. میں نے داڑھی پر بیان کیا, مجھے کہتا ہے ویری ایکسیلنٹ ٹاپک آن بیئرڈ. مولانا آپ نے داڑھی پر بولا نا میں داڑھی رکھوں گا, اور اس نے داڑھی رکھی. 1 سال کے بعد میں گیا, وہی پٹی. میں نے کہا کیا ہوا, انگلینڈ میں بارش نہیں ہوتی؟ تو مجھے کیا جواب دیا معلوم, بہت عجیب جواب دیا. مجھے کہتا ہے ہاں مولانا یہ تم لوگ مولوی لوگ بولتے بڑی بڑی داڑھی رکھو. ارے پٹی بھی بنا دیا تو کیا, ایک نام تو معلوم ہو جائے نا بھائی مسلمان ہے, بس معلوم ہو گیا. اس میں لمبی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرا دماغ گیا, میں نے کہا وہ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تیرے ابا کے گھر میں آئے تھے؟ میرے دوستوں شریعت میں میری مرضی چلے گی نہیں, آپ ساتھ میں بولو میری مرضی چلے گی, شریعت میں آپ کی مرضی چلے گی. ارے کوئی رامدیر کی مسجد میں کل آ جاؤں اور میں فجر کی نماز میں آ کر اعلان کروں کہ بھائیو قاری احمد علی آج فجر کی نماز پڑھائیں گے, سب لوگ مسجد میں آ جاؤ. جب پورا مجمع آ جائے میں کہوں گا ارے تم لوگ رامدیر والوں یہ روزانہ امام صاحب 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت, آج قاری احمد علی آیا میں فجر کی 3 رکعت پڑھاؤں گا. کیا بولو گے؟ بولو گے پڑھاؤ ایسا بولو گے؟ بلکہ میری بوچھی پکڑ کے یوں کھینچ کے دھکا مار کے پھینکے گا. اور کیا بولے گا, نماز میں تیری مرضی نہیں چلتی, میرے نبی اور میرے خدا کی مرضی چلتی. ہاں صحیح, یہ بولو صحیح نا. تو داڑھی میں ہماری مرضی کیسے چلی؟ ہاں یہ ہماری پیجامہ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے, پیجامہ ٹکنوں کے نیچے کیوں رکھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں ارے کوئی وجہ؟ اب مسجد میں آئے گا تو فولڈ کرتا ہے, تو بھائی فولڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے چھوٹی بنایا ہوتا تو کیا جاتا, رکھتے کہ نہیں پیجامہ ٹکنوں کے نیچے رکھتے. کبھی کبھی تو اتنی بیل بوٹم موسا بھائی اتنی لمبی پیجامہ ہوتی, میرے کو لگتا کہ رامدیر کے میونسپلٹی والے کی چھٹی, راستہ یہی صاف کرے گا. یا ہمارے جوانوں کو دیکھو, کبھی میرے سے ملاقات کرتے نا, میں دیکھتا ہوں گلے میں چین, ہاتھ میں کڑا, انگلی میں بڑی سونے کی انگوٹھی, ہاں, اور چہرہ بالکل چکنا گال, ہاں, پتلون ٹکنوں کے نیچے. میں کبھی سوچتا ہوں اس کے چہرے پہ بال نہیں, عورت کے چہرے پہ بھی بال, اس کے گلے میں چین, اس کے گلے میں ہار, اس کے ہاتھ میں کڑا, اس کے ہاتھ میں چوڑی, اس کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی, اس کی بھی سونے کی انگوٹھی, اس کی شلوار ٹکنوں کے نیچے, اس کی پیجامہ بھی ٹکنوں کے نیچے. میں سوچتا ہوں یہ بیچارہ رات کو تہجد میں اٹھ کے بولتا ہوگا اللہ مرد کائے کو بنائے. یہ کیا محبت ہے میرے دوستوں. یہ تو بتاؤ جو شکل آپ لوگوں نے بنائی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ شکل پسند ہے؟ ارے بولو پسند ہے؟ خواجہ غریب نواز کو یہ شکل پسند ہے؟ میرے دوستوں یہ وہ اللہ کے ولی ہے جو چوٹی کے ولی ہے. سنو یہ اللہ کے ولی چوٹی کے ولی ہے. انہوں نے نبی کا دامن تھاما, اللہ نے جنت کا راستہ کھولا. آج ہم بھی نبی کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بہت بالکل فائنل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ آنے دو گے تو میں 15 منٹ لوں گا آپ کی, آدھا گھنٹہ. جنید بھائی فون کر لینا ایک بار بھائی. اور کوئی تو پیشنٹ نہیں ہے جنید بھائی کی طرح؟ آپ ہیں؟ یہ بھائی بھی گھبرایا ہوا ہے. حاجی موسیٰ ایک بیچارہ آدمی نا بہت دکھی تھا. حاجی موسیٰ آپ نہیں, ایک بیچارہ ہسبینڈ بہت دکھی تھا. جنید بھائی بہت دکھی, وہ منا بھائی تیری بیوی ہے سن لے برابر. ایک بیچارہ ہسبینڈ اتنا دکھی تھا, وہ بیوی روز لڑے اس کے ساتھ, روز لڑے. تمہارے ساتھ تو نہیں ہوتا نا ایسا؟ 2-4 نہ بولے, باقی کوئی بولنے کو تیار نہیں. ہاں بیوی بہت لڑے اس کے ساتھ, بہت لڑے. وہ بیچارہ ہسبینڈ اتنا دکھی تھا, کیا معلوم, ایک دن تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا, اللہ میرے کو موت دے دے. بولا بھائی اللہ میرے کو, دکھی تھا, ہاتھ اٹھایا اللہ میرے کو موت دے دے. تو بیوی نے دیکھا اچھا یہ موت مانگتا, تو بیوی نے بھی جلدی سے مصلی بچھایا, اور روتے عورتوں کو تو رونا بہت جلدی آتا. میں تو کبھی سمجھتا ہوں ان کے سر کے اوپر کوئی آنسو کی ٹنکی, تو ایک دو بات ہے کہ رونا منا میں ہوتا کہ نہیں ہوتا, اتنا روئے اور روتے کیا بولیں گے, معلوم اللہ 25 سال یہ گھر میں ہو گئے, ایک دن بھی میں نے سوکھ کا نہیں دیکھا.
حالانکہ 40 کلو کی آئی تھی اب 80 کلو کی ہو گئی. کھڑی ہوتی تو بیٹھ نہیں سکتی, بیٹھتی تو اٹھ نہیں سکتی. تو بیچارہ کو تھا ہسبینڈ شوہر دکھی تھا, اللہ میرے کو اٹھا لے. وہ بیوی نے دیکھا اچھا یہ ایسی دعا مانگتا, اس نے بھی مصلی بچھایا, اس نے کہا اللہ میرے کو بھی اٹھا لے. تو یہ ہسبینڈ بہت ہوشیار تھا, رام دیر کا تھا, یوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میری مت سن, اس کی سن لے. میرے دوستو آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے رکھے, لیکن ہنسنے سے پہلے اور ہنسانے سے پہلے نیت کر لو تو بہت اچھا ہے. ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے نا, ارے بولو نا ہمارے نبی ہنستے تھے نا. میرے دوستوں باقاعدہ کتاب آئی ہے حضور پاک کی مسکراہٹیں. پہلے کتاب آئی حضور پاک کے آنسو, اب کتاب آئی حضور پاک کی مسکراہٹیں. ہمارے نبی ہنستے تھے. آپ بھی یہ نیت سے ہنسو کہ میرے نبی ہنستے تھے, ہنستا جا 100 شہیدوں کا ثواب نکلا جا. اور ہمارے نبی ہنستے بھی تھے اور ہنساتے بھی تھے. صحابہ کرام میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت نعیمان. کیا نام ہے؟ سب بولو ساتھ میں بولو, کیا نام ہے؟ اگر کبھی وقت رہا نا تو میں ان کے قصے آپ کو سناؤں گا, بہت عجیب قصے. کن کے؟ حضرت. کیا ہنسنا کیا. کبھی کبھی ہمارے نبی کہتے تھے بلال جاؤ نعیمان کو بلاؤ. تو حضرت بلال کہتے اللہ کے رسول کوئی کام ہو تو میں ہوں نا, حاضر ہوں, آپ جو بولو کام کرنے کو تیار ہو. اللہ کے رسول کہتے تھے جو نعیمان کام کرے گا وہ تو نہیں کرے گا, بلاؤ. ہم نعیمان کو, بیچارے نعیمان تو غریب آدمی, یہ چادر پہنتے تھے یا ناف سے لے کر گھٹنے تک کی چادر پہنتے, غریب آدمی کا جھوپڑا. حضرت بلال کہتے تھے اللہ کے رسول بلا رہے, تو جلدی جلدی اپنا کپڑا سمیٹتے تھے, اللہ کے رسول میرے کو بلا رہے, ارے میرے غریب کو بلا رہے, لبیک یا رسول اللہ لبیک کرتے کرتے آ جاتے تھے, آ کر سامنے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے نبی کو پوچھتے تھے کچھ کام, ہمارے نبی فرماتے تھوڑا ہنسا دو نا, تھوڑا. بعض حضرت نعیمان جب بولنا شروع کرتے تھے وہ انداز میں بولتے تھے کہ صحابہ بھی ہنستے تھے, ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آتی, اور ہمارے نبی ہنستے ہنستے بلال کو کہتے بلال بلال اٹھا کے لے جاؤ, لے جاؤ, اٹھا کے لے جاؤ, ان کو اٹھا کے لے. تو حضرت بلال یوں کندھا پکڑتے تھے اور یوں اٹھاتے تھے. جب وہ جاتے تھے تو سارے صحابہ ہنستے تھے. ہمارے نبی فرماتے جنتی دیکھنا ہو تو میرے نعیمان کو دیکھنا. میرے دوستو اللہ آپ کو بھی ہنسایا رکھے, لیکن ہنسنا دنیا کا ہنسنا کوئی ہنسنا نہیں میرے پیاروں. اصل ہنسنا تو وہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ہنسی آ جائے. اللہ وہ ہنسی ہم کو نصیب فرمائے, اور وہ ہنسی کے لیے میرے دوستو ایک ہی کام کرنا پڑے گا, نبی کا دامن تھامنا پڑے گا. اور میرے دوستو اللہ کی قسم جس نے نبی کا دامن تھاما کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بولو, کامیاب ہوا. غریب نواز کامیاب ہو گئے نا, ارے بولو نا, ہاں بولو نا, ہاں میرے دوستو غوث پاک کامیاب ہو گئے نا, ارے سلطان العارفین خواجہ نظام الدین اولیاء کامیاب ہو گئے, ارے بابا فرید الدین کامیاب ہو گئے, جنید بغدادی کامیاب ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ صرف اس لیے کہ نبی کے دامن کو تھام لیا. اور ولی کا دروازہ آج بھی کھلا, آج نبی کا دامن تھام لے, اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا. ایک واقعہ بتاؤں گا, سنو گے بھائی؟ نہیں بڑے بولے سنو گے بھائی. ایک بات کہو, بس آخری مدعے کی بات ہے, یہ فائنل بات. میں نے کچھ ولیوں کے بارے میں کہا, صحابہ کے بارے میں کہا, ہمارے نبی کی شان کے بارے میں کہا, بھائی کہا نا. پھر ایک آخری بات, یہ بات ایسی ہے کہ میں سوال کروں گا, آپ سے جواب لوں گا. اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا تو ہم بات آگے بڑھائیں گے, ورنہ یہیں پر بات کو ختم کر دیں گے. سوال ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ سوال. سوال یہ ہے, اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بولو کہ ہمارے نبی جب زمین پر کچھ بھی بولتے تھے اللہ آسمان پر وہ فیصلہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا اسلام ہے, ہمارا احسان ہے کہ میرے نبی جب بھی زمین پر کچھ بھی بولتے تھے, یہاں بولنا ہوتا تھا, وہاں آسمان پر فیصلہ ہوا کرتا تھا. بولو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نہ ہوا کہ نہیں؟ ہاں ہاں بولو, ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب بولتا جا, زبان تیری ہوگی, کلام اللہ کا ہوگا. ہے نا قرآن میں؟ ہے کہ نہیں؟ بولو ساتھ میں بولو, قرآن میں ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو سنو, ہے قرآن میں. پارہ نمبر 27, بولو بولو, پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھو, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ 27 پارے میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب بولتا جا, تو زمین پر بولتا جائے گا, فرش پر بولتا جائے گا, ہم عرش پر فیصلہ کرتے جائیں گے. بولو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے ہاں بولو نا بھائی, ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر ہم آئیں گے. ایک بات بتاؤ, بدر کے میدان میں کتنے مسلمان؟ پورا مجمع بولے نا, بدر کے میدان میں کتنے مسلمان؟
13. لیکن بدر کا میدان کل ہونے والا ہے, کل بدر کا میدان ہونے والا ہے, 313 ہے. ایک دن پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان کا چکر لگا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں چکر لگا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر سنو, اے عمر سنو, یہاں وہ مرے گا, وہ مکے کا چودھری یہاں مرے گا, وہ مکے کا سردار ادھر مرے گا, وہ جو سردار ہے نا وہ وہاں پہ مرے گا, ارے وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ مرے گا, ارے وہ جو ہے نا وہاں پہ مرے گا. حضرت عمر کو بتا رہے, اللہ کے رسول بتا رہے یہاں مرنا, یہاں مرنا, یہاں مرنا, یہاں مرنا, وہاں مرنا. حضرت عمر فرماتے پورے میدان میں چل کر میری سمجھ میں نہیں آوے, ہم 313 وہ 2000, اور اللہ کے رسول بتاتے یہ چودھری یہاں مرے گا, یہ سردار یہاں مرے گا. لیکن دوسرے دن بدر کا میدان گرم ہوا, بدر کا میدان ختم ہوا, گرم بھی ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو, بولو نا مسلمانوں کو, اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی. حضرت عمر فرماتے جب میدان ختم ہوا میں نے چکر مارنا شروع کیا. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے نبی نے جس کے بارے میں جہاں مرنے کو کہا تھا, حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم وہی مرا, اس کی پاؤں کی انگلی بھی آگے کی طرف نہیں بڑھی, جو ایریا بتایا اسی ایریا میں جا کر مرا. میرے دوستو اللہ کی قسم نبی زمین پر بولتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. صحیح میرے دوستو, یہ بات بولو, صحیح نا. اور ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر تو کوئی شان نہیں ہوگی. ارے بولو ہوگی, بولو نا, ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان ہوگی. لیکن افسوس اس بات کا ہے, افسوس, جیسے میں نے کہا کہ ہم کو سب کا نام معلوم, لیکن ہمارے نبی کا نسب نامہ, بولو نا ہمارے نبی کا نام. پورا مجمع بولے, ساتھ میں بولے, میں نے ابھی بلوایا تھا آپ کے پاس, بولو ہمارے نبی کا نام محمد. جس کو یاد ہوگا میرا ساتھ دیتا جائے گا انشاءاللہ. اللہ جنت عطا فرمائے, بولو اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے, بولنے والے کو بھی جنت عطا فرمائے, سننے والے کو بھی جنت عطا فرمائے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا نام محمد, والد کا نام بولو زور سے بولو عبداللہ, دادا کا نام عبد المطلب, پر دادا کا نام, آواز کم ہوتی جا رہی ہے. مفتی صاحب آپ نہیں بولنا, آپ نے تو کتاب نہیں لکھا ہے. ہاں بولو, آگے بولو, نام کیا, نام ہاشم, آگے عبد مناف. ماشاءاللہ, دیکھو ماشاءاللہ, جوان بولے, اللہ قبول فرمائے. بولو آگے بولو. کھڑے میرے دوستو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد, والد کا نام عبداللہ, دادا کا نام عبد المطلب, پردادا کا نام ہاشم, ان کے اوپر عبد مناف, پھر قصی, پھر کلاب, پھر مرہ, پھر کعب, پھر لؤی, پھر غالب, پھر مالک, پھر فہر, پھر کنانہ, پھر خزیمہ, پھر مدرکہ, پھر الیاس, پھر مزر, پھر بعد, پھر عدنان, پھر عدد, پھر اوس, پھر باؤس, پھر قموال, پھر سلامان, پھر 40 پشت پر حضرت اسماعیل کے اوپر حضرت ابراہیم کے اوپر آزر کے اوپر ناہور کے اوپر ساروق کے اوپر باہور کے اوپر فالق کے اوپر عابر کے اوپر شالق کے اوپر ارفخشد کے اوپر حضرت سام کے اوپر حضرت نوح کے اوپر لامک کے اوپر متوشلہ کے اوپر حضرت ادریس کے اوپر یرد, پھر مہلائل, پھر اخنوخ, پھر انوش, اس کے بعد حضرت شیش, اور ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام. اللہ یہ چیزیں ہم کو نصیب فرما دیں میرے پیارے دوستو. خیر, میں پھر پوائنٹ پر آ رہا ہوں. آخری واقعہ, نبی زمین پر بولتے تھے, بولو نبی زمین پر, اللہ آسمان پر, بولو اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. میرے دوستو, میں تو کہتا ہوں نبی سے محبت کرو. آج بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا. آج ہمارے بچے کو بلا کے پوچھو ہمارے نبی کی بیویاں یعنی ہماری ماں کتنی, بچے کو پوچھو, ملتا جواب, بولو نا ملتا جواب نہیں. کیوں؟ اسے باپ کو بھی نہیں معلوم ہے. اس کے 40 سال عمر کو پہنچ گیا, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میری, اس لیے کہ نبی کی بیویاں ہماری ماں, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اللہ نے فرمایا میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں تمہاری ماں. ہم کو ہماری ماں کا نام نہیں معلوم ہے, کوئی ایک ساتھ میں بتا دے. میرے دوستو کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ. ہمارے نبی کے چچا کتنے, ہمارے نبی کی پھوپھیاں کتنی, ہمارے نبی کے گھوڑوں کے نام کیا, ہمارے نبی کی اٹھنیوں کا نام کیا, ہمارے نبی کی بکریوں کا نام کیا, ہمارے نبی کی تلواروں کا نام کیا, ہمارے نبی کی کمانوں کا نام کیا, ہمارے نبی کے ساتھ رہنے والے جو قریب وحی کے لکھنے والے ان کا نام کیا. فائنل میں کون آیا, سمجھے؟ کرکٹ کے فائنل میں کون آیا, ورلڈ کپ کون جیتا, اللہ. خیر میں تو بات ختم کر رہا ہوں, آپ لوگ تھک گئے نا,
نہیں تھکے؟ میں تو تھکا کہ نہیں تھکا؟ بہت فائنل بات پہ آ رہا ہوں ایک دم جنید بھائی، ایک دم فائنل بات پر. پھر ایک مرتبہ بولو نبی زمین پر بولتے تھے، بولو نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر. ایک بار آیت کریمہ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ساتھ میں کہو پورا انداز. نبی زمین پر بولتے تھے، آسمان پر اللہ. ایک واقعہ سنو، اتنا اچھلتا ہوا واقعہ کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کیسا بولے اور کیسا فیصلہ. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آئے، کہو سبحان اللہ. اپنے حجرے میں آئے، کہو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی بہت کام. اللہ کی قسم ایک فکر. ان لک فی النہار صرفا طویلا. اللہ نے فرمایا آپ کو چین نہیں ملتا تھا، بس امت. ایک مرتبہ ہمارے نبی آئے، کیا کہا معلوم؟ حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا ہے دروازے کے پاس کھڑے رہو، اب بہت تھکا ہوں، تھوڑا آرام کروں، کسی کو آنے مت دینا. بولو کسی کو. حضرت کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ کی قسم آج واچ مین بنا تو نبی پاک سرور کونین کا واچ مین بن گیا. حضرت ابو ایوب تو یوں کھڑے ہو گئے، لکڑی لے کر یوں کھڑے ہو گئے اور کہا آپ آرام کریں، کوئی اندر نہیں آئے گا. اور حضرت ابو ایوب یوں دروازے پر کھڑے، کسی مجال ہے کہ کوئی آج میرے نبی کے پاس جائے، آج میں اللہ کے رسول کا واچ مین بنا. اب حضرت ابو ایوب ابھی تو سوچ رہے کہ میں واچ مین بنا، اتنے میں نظر پڑی 5 سال کی عمر حضرت حسین نبی کے نواسے، وہ آ رہے. حضرت ایوب نے دیکھا، سمجھ گئے کہاں جائیں گے؟ کمرے میں. اور نبی آرام فرما رہے ہیں. اب حضرت ابو ایوب سوچتے ان کو روکوں، اس لیے روکوں گا 5 سال کے بچے روئیں گے تو ہمارے نبی کہیں گے بھائی میرے حسین کا دل کس نے دکھایا؟ محبت تھی نا، میرے حسین کا دل کس نے دکھایا. اور حضرت ابو ایوب نے سوچا کہ اگر جانے دوں گا نا تو میرے نبی کہیں گے ابو ایوب تمہیں واچ مین بنا، ایک بچے کو بھی روک نہیں سکے. ارے سمجھے نا، چٹ بھی اپنی نہیں پڑ گیا. حضرت ابو ایوب سوچ میں کیا کروں، اسی کو بچے آ رہے. حضرت حسین وہ کتنے خوبصورت، اور وہ معصوم عمر 5 سال، وہ حضرت حسین آ رہے. حضرت ابو ایوب سوچ رہے کہ روکو نہیں روکو. اتنے میں تو بچے یوں ہاتھ کے نیچے سے سیدھے کا. اب حضرت ابو ایوب کہتے وہ چلے تو گئے، اب کیا معاملہ ہوتا وہ معلوم نہیں. اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری کہتے لکڑی ہاتھ میں کی ان کو زمین پہ رکھ دیا اور آہستہ سے باہر جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا اور اپنی آنکھ سے دھیرے دیکھنے لگا کہ اندر معاملہ کیا ہوتا. اس لیے کہ کہیں گے کہ بچے کو روک نہیں سکے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کہتے وہ حضرت حسین 5 سال کی عمر اندر گئے، نبی پاک قاسم آرام فرما رہے تھے، دونوں پاؤں پہ جا کر بیٹھ گئے. بولو کہاں بیٹھ گئے؟ آپ نے دیکھا ہو نا، کبھی نانا سوئے ہو تو نواسا پاؤں پر بیٹھ جاتا، کبھی دادا سوئے ہو تو پوتا بیٹھ جاتا. بس اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، وہ حضرت حسین 5 سال کی عمر نبی کے دونوں پاؤں پر بیٹھ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں نے کننکیوں سے دیکھا تو عجیب معاملہ، میرے نبی نے آنکھ مبارک کھولی، ناراض نہیں ہوئے، مسکرا کر کہنے لگے حسین تم آ گئے، ارے حسین تم آ گئے، ارکا یا حسین، ارے حسین پاؤں پر کائے کو بیٹھ گئے، آؤ اوپر آؤ. ہم حضرت ابو ایوب فرماتے میرے نبی نے حضرت حسین کو اپنے سینے پر بٹھایا اور بڑے پیار سے کہا حسین تمہاری جگہ میرا پاؤں نہیں، تمہاری جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے. کہاں پر بٹھایا؟ بولو حضرت حسین کو کہاں پر بٹھایا؟ سینے پر. اب حضرت ابو ایوب انصاری کہتے جب میں نے دیکھا کہ ہاں ماحول تو اچھا ہے، اب حضرت ابو ایوب انصاری بھی اندر آ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر حضرت حسین نبی کے نواسے ان کو اپنے سینے پر بٹھایا اور میرے نبی نے بڑے پیار سے کہا میرا حسین تو جنت کا پھول ہے، اے میرا حسین تو جنت کی خوشبو ہے، اے میرا حسین تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میرے نبی نے اپنا مبارک تھوک لیا، حضرت حسین کے منہ میں رکھا، حضرت حسین کے گالوں پر رکھا اور نبی نے فرمایا حسین میں نے میرا تھوک نہیں رکھا، یہ میرا تھوک یہ جنت کی نہر کا پانی ہے، جو جنت کی نہر کا پانی میں نے تجھے بھی پلا دیا ہے، میں نے تجھے بھی پلا دیا. لیکن کہتے ہیں حضرت حسین سینے پر بیٹھے تھے، ہمارے نبی روئے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر کہا اللہ کے رسول آپ روتے کیوں؟ ابھی تو آپ ہنس رہے تھے، حضرت حسین خوش تھے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو ہمارے نبی لیتے تھے، بیٹھ گئے، حضرت حسین کو یوں سینے سے چمٹایا، کہا میرا حسین بہت پیارا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حسین بہت پیارا ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا میری امت کے کچھ نالائق اور نکمے میرے حسین کو بہت بری طریقے سے شہید کر دیں گے.
بہت برے طریقے سے شہید کر دیں گے. اور ہمارے نبی نے روتے روتے حضرت حسین کو سینے سے لگایا. ان کے ہاتھ کہاں چلے جائیں گے, ان کی گردن کہاں چلی جائے گی, ان کو سینے پر کتنا مارا جائے گا, ان کو پیٹ پر کتنا مارا جائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے مجھے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ نے مجھے بتایا, اور نبی زمین پر خبر دیتا ہے, آسمانوں پر وہی فیصلہ ہوتا ہے. یہ کتنی عمر تھی حضرت حسین کی؟ 5 سال پورے, اور 50 سال گئے. حضرت حسین کی عمر کتنی ہو گئی؟ 55. پہنچے نہ میدان کربلا میں؟ ارے پورا مجمع بولے نہ, پہنچے نہ میدان کربلا میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے. اور میرے دوستوں, وہ عصر کی نماز کی کیسی نماز ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عصر کی نماز میں پہلی رکعت کے سجدے میں گئے, ایک دشمن آتا ہے, آپ کے سر پر کالا امامے کو اٹھا کر پھینکتا. اس دشمن کو نہیں معلوم یہ امامہ حسین کا نہیں تھا, یہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. میرے دوستوں, دوسرا دشمن آتا, حضرت حسین کے بال مبارک کو پکڑتا اور سجدے سے اٹھاتا. تیسرا دشمن آتا, دونوں ہاتھوں کو بدن سے جدا کر دیتا. چوتھا دشمن آتا, لوہے کی سلاخ لے کر آتا, حضرت حسین کے سینے پر مارتا. اور 5واں دشمن آتا جو حضرت حسین کی گردن کو اڑاتا اور تلوار کی نوک پر اوپر کی طرف اٹھاتا. میرے دوستوں, یہ ہوا, آپ تو محرم میں سنیں گے انشاءاللہ, لیکن میدان کربلا میں جو ہونا تھا وہ ہوا. لیکن ہمیں کہنا پڑے گا, نبی نے جو زمین پر کہا تھا آسمان پر وہ فیصلہ ہو گیا. میرے دوستو, یہ تو 1-2 واقعے میں نے آپ کو بتائے, ورنہ اللہ کی قسم ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی زمین پر بولتے تھے, اللہ آسمان پر. اب میں ایک آخری بات بتاؤں گا, ہمارا ایمان ہے نا, پھر ایک مرتبہ بولو, نبی زمین پر بولے, اللہ آسمان پر. میری آخری بات سنو, پھر چھٹی. لیکن رات کو سونے سے پہلے بھی سوچنا, صبح اٹھو تو بھی سوچنا, جب میں ملوں نہ ملوں, لیکن یہ بات کو سوچنا, اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عمدہ کلام, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی احسن کلام, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی اجمل کلام. کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا, اللہ کے رسول, جو نماز پڑھے اسے کیا ملے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا ہوگا؟ سننا, ہمارے نبی زمین پر بولتے ہیں, آسمان پر اللہ. کیا برا معلوم؟ ہمارے نبی نے سب کی طرف دیکھا اور کہا, سنو, قیامت تک جو نماز پڑھے گا لہو نور و برہان, جو قیامت تک نماز پڑھے گا اس کے چہرے پہ نور ہوگا, اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اور نبی نے فرمایا, او نماز پڑھنے والے فکر مت کر, جب میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے بھی ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جاؤں گا. ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. وہ صحابی نے پوچھا, جو نہیں پڑھے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کچھ بولے نہیں, آنکھوں میں سے آنسو آئے. پھر فرمایا, سنو, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا, ہمارے نبی نے فرمایا, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا وہ قیامت میں فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا, حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور میرا کٹر دشمن ابو جہل کے ساتھ ہوگا. یہ چاروں جہنمی ہیں. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا وہ بھی جہنمی ہوگا. ہو گیا فیصلہ. اس میں کچھ چینج کر سکتے؟ ارے بولو نا, اس میں چینج. نبی نے جو سٹیٹمنٹ دے دیا, اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا, ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ ارے بولو نا, ہاں بولو, کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہوگا نا, جب چوری کرنے والے کو کیا ہوتا ہے, ہمارے نبی کو کسی نے کہا سزا بدل دو, سزا بدل دو. ہمارے نبی نے سزا بدلی. کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. کا سزا تو نہیں بدلتا, لیکن اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کو کاٹ دوں گا. معلوم ہوا کہ شریعت کا کوئی سٹیٹمنٹ بدلتا نہیں, اور شریعت میں کوئی کمپرومائز نہیں. نبی نے فرما دیا, جو بے نمازی ہوگا, پوچھو علماء سے پوچھو, یہ حدیث ہے, جو بے نمازی ہوگا قیامت میں قارون, فرعون, حامان, ابو جہل, کون جانا چاہتا ہے وہاں پہ؟ ارے بتاؤ نا, کون جانا چاہتا ہے؟ ارے کوئی تو بتاؤ, کوئی فرعون کے ساتھ جانا چاہتا, کوئی قارون کے ساتھ, حامان کے ساتھ؟ ارے بولو, جانا چاہتا. اس سے کہ قرآن نے ان کو نمبر 1 کا جہنمی بتایا, قارون کو, فرعون کو, اور بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ نے ان کو نمبر 1 کا جہنمی بنایا. اللہ نے بتایا, وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. قارون جہنمی, فرعون جہنمی, حامان جہنمی. بے نمازی کو کہا تو اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا, تو بے نمازی بھی
کون کون ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ اگر نہیں جانا چاہتے تو آج فجر کیوں نہیں پڑی؟ آج نہیں جانا چاہتے تو آپ 15 دن سے ظہر میں کیوں نظر نہیں آتے؟ میرے دوستو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی جو زمین پر بولتے ہیں آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ارادہ کرو بھائی، سب لوگ وعدہ کرو، ہاتھ اوپر کرو بھائی، ماشاءاللہ پورا مجمع ہاتھ اور سب ساتھ میں بولو انشاءاللہ، پورا مجمع یہ بالکل جم کے کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر بولو انشاءاللہ، موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا، بولو ہماری نماز قضا، زور سے ہماری نماز قضا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ہماری ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ہمارے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری نماز قضا کریں گے بھائی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دو کام تیار ہو جاؤ، ایک تو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور نمبر 2 ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، ہمارے حاجی موسیٰ صاحب بھی بیٹھے، اللہ کے ولیوں میں ایک ولی، بڑے بڑے ولیوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور 24 گھنٹے میں 5-10 منٹ اللہ کے سامنے رونے والے بنو۔ بھائی مانگو اللہ کے سامنے، یہ 2 کام کر لو، اللہ ہماری زندگی میں وہ انقلاب دے گا کہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ میرے دوستو صاحب دیکھو نا، اللہ کے ولیوں کو دیکھو نا، اللہ کے ولیوں کو دیکھو، دنیا بھی ان کے قدموں میں، آخرت بھی انشاءاللہ ان کے قدموں میں۔ اللہ ہم سب کو ولی بنائے، بولو اللہ ہم سب کو ولی بنائے۔ لیکن آج سے یہ بات طے کر لو، کل صبح میں آپ کی الارم بجے گی نا، موبائل کی بجے گی، گھڑی کی الارم بجے گی۔ اگر کبھی کبھی کیا موڈ ہوتا ہے معلوم، دھار کر کے موبائل الارم بند کرتا، موبائل کا سوئچ بھی بند کر دیتا، کمبل اوڑھنے کا اوڑھتا نا، کمبل اوڑھتا کہ نہیں ہوتا، کمبل اوڑھتا، اور وہ بیچاری ماں دروازہ کھڑکھڑا ٹھاک 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 باپ، اماں میں میری پڑھ لیا نماز، میں میری نماز پڑھوں گا، آپ میرے کو اٹھانے کا نہیں۔ سنو، جو اس طریقے سے کرتا ہے، اور فجر بولو فجر، شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ شیطان کیا کرتا؟ شیطان بہت ہوشیار ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے فجر کا وقت آتا نا، میں اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، سو جا او میرا پیارا سو جا، ایسا سلاتا ہوں کہ سارے الارم بند کرواتا ہوں، اس کے پاس کمبل اڑاتا ہوں، اور اے سی اب تک نہیں چلا تھا، ابھی اے سی کا بٹن بھی چلواتا ہوں، اور اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا سلاتا ہوں۔ اور شیطان کیا بولتا معلوم؟ میں تو دشمن ہوں، سلا دیتا ہوں، جب فجر کا وقت چلا گیا نا تو اتنی دیر تک جو پیٹھ پہ ہاتھ پھرایا اس کی پگار تو لوں گا نا۔ کیا پگار لے گا؟ حدیث پاک میں لکھا ان الشیطان یبول فی، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی قسم اس کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ کب ہمارا راندر والا بولتا ہے کہ میں 15 دن سے فجر نہیں پڑھا، اس کا مطلب شیطان متا۔ کہاں متا؟ میرے منہ میں۔ تو میرے کو تو کھارا بھی نہیں لگا، کڑوا بھی نہیں لگا، میٹھا بھی نہیں لگا، پھیکا بھی نہیں لگا، پھیکا بھی نہیں لگا۔ تو اس کا بھی جواب حدیث میں کیا جواب لکھا؟ شیطان جس کے منہ میں روزانہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب کا قطرہ اندر جاتا ہے، ایمان کا قطرہ باہر آتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب بہت زیادہ قطرے جمع ہوں گے، دنیا میں تیرا نام مسلمان ہوگا، اللہ کہتے میرے یہاں تیرا اسلام ختم ہو گیا ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے آیت پڑھی، جو بار بار نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، اس کا دل پیشاب سے گندا ہو جاتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نبی نے آیت پڑھی، آپ کو یاد ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو۔ ہمارے نبی نے آیت پڑھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو بار بار نماز چھوڑے گا شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرے گا، اور اس کا اثر یہ ہوگا ایک دن اللہ اس کے دل سے ایمان نکال لے گا، اس کے کانوں سے ایمان نکل جائے گا، اس کی آنکھوں پر کفر کا پردہ ہوگا، اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو تیار نماز کے لیے؟ پھر ایک بار بولو، کون؟ ہاتھ مت اوپر کرو، تکلیف ہوگی، بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ کب سے شروع کریں گے؟ کب سے؟ کل صبح سے، اور کب تک موت کی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کچھ اعلان بہت ہے، یہ تو مونا عباس کی رائٹنگ لگتی ہے۔ بھائی دیکھو کچھ اعلان ہے، کوئی بمبئی والا فیملی کے مرحومین، بھائی سب دعا کرو اللہ، ہاں اچھا جو امتیاز بھائی کی بات ہے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین بولتے جاؤ۔ کوئی بنگلی والا فیملی، ان کے بھی مرحومین کے لیے بولو آمین، اللہ مغفرت فرمائے۔ کوئی محمد حسین ولی شاہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ماسٹر عباس قاضی والے بیمار ہے، دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے۔
सलाबत पूरा के अशरफ भाई बीमार है, दुआ करे अल्लाह शिफा अता फरमाए। ये तो कुछ भाई देखो, ये तो नाम लिखे, मेरे भी कुछ दोस्त अहबाब, एक मुश्ताक भाई हमारे बीमार है, दुआ करो अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और कुछ रोज पहले ये वोकाड हॉस्पिटल में मेरा जाना हुआ तो बहुत से हमारे सूरत के भाई वहाँ आईसीयू रूम में थे, बार बार उनके खटले के पास गया, मैं क्या करता सिवाय पढ़ने के कुछ नहीं करता, शिफा देने वाला तो अल्लाह है। इसलिए आप कहो कि जितने हमारे बीमार अस्पताल में बीमार है अल्लाह तमाम को शिफा अता फरमाए, अल्लाह तमाम मरहूमीन मरहूमा की करवट करवट मगफिरत फरमाए। और एक ऐलान मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, मैं आप तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मुझे मालूम है मेरे दोस्तों, 2-2.5 घंटे से आप लोग बैठे हैं। अल्लाह आपका एहसान है कि आप बैठे हैं, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपका दिलो जान से शुक्र अदा करता और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने जैसे हमको यहाँ बिठाया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी बिठाए, अल्लाह हम सबको पक्का नमाजी बनाए, अल्लाह आपके जान में माल में उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं हम सब आपसे माफी भी चाहता हूँ, अगर कोई बात गलत कड़वी लगी आपको, मैं उससे माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, जो आखिरी बात है ऊपर जम जाओ कि इंशाअल्लाह कुछ भी होगा लेकिन मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। इसके लिए कौन वादा एकदम पक्का करता, हाथ ऊपर करो भाई, नमाज कभी कज़ा नहीं। अच्छा, दो तीन ऐलान और करना। एक तो मैं आपका तमाम शुक्रिया अदा करता, खास करके हमारे इम्तियाज भाई जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और बड़े लंबे जमाने के बाद हमें स्टेज प्रोग्राम में रामदेर में जमा हुए। वैसे हमारे मौलवी अब्बास ने और भी बहुत सारी जगहों के बारे में कहा, जैसे जैसा मौका मिलता रहेगा हम आते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं तो ये चाहता था, मुझे जुनैद भाई ने और दूसरे लोगों ने फोन करके कहा कि वलियों पर बयान करना, इसलिए मैंने अलग अलग, वरना मेरा तो जी चाहता मेरे दोस्तों एक एक वली का नाम देते जाओ, बयान सुनते जाओ, ताकि हमारे बच्चे को पता चले कि ये अल्लाह के वलियों की जिंदगी कैसे गुजरी है। तो इंशाल्लाह आइंदा हम इसकी कोशिश करेंगे एक वली को लेकर पैदाइश से लेकर वफात तक उनके सारे हालात हमारे सामने आए, ताकि हमारे बच्चों को पिक्चर की स्टोरी याद नहीं होगी, कोई और कहानी याद नहीं होगी, इनको याद होगी तो इनके सीने में वलियों की कहानी होगी इंशाअल्लाह। तो भाई करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो खैर मैं हमारे इम्तियाज भाई का, हमारे जुनैद भाई का, हमारे मुन्ना भाई का, मौलाना अब्बास का, हमारे हाजी मूसा का, मौलाना यूसुफ साहब का और हमारे मुफ्ती इरशाद का और भी जितने उलमा किराम है तमाम का तहे दिल से शुक्र अदा करता, अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। और मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम, मेरा आइंदा प्रोग्राम मैं खुद ऐलान करता हूँ, इसलिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी ऐलान किया था, उनको शर्म नहीं आए तो मेरे को नालायक को काय को शर्म आवे। भाई मेरा आइंदा प्रोग्राम 11 अक्टूबर यानी आने वाली मंगलवार, क्या है शनि से गई कल इतवार पीर, बस मंगल को यहाँ कोसाड़ में मंगल को ईशा की नमाज के बाद 9:30 बजे इंशाअल्लाह 9:30 बजे इंशाअल्लाह हम बात शुरू करेंगे। कोसाड़ करीब है, कोई ज्यादा दूर नहीं। हम सीरत मुस्तफा पर बातें करना और हज के ऊपर कुछ जरूरी बातें करना, इसलिए हमारे बहुत से भाई हज का इरादा किए हुए, अल्लाह सबको हज मबरूर अता फरमाए। और एक बात और, एक कार्ड जो तकसीम होने वाला, कौन तकसीम करने वाला, किनको दिया भाई? इम्तियाज भाई को दिया। इम्तियाज भाई को वो कार्ड दिया है, वो इंशाअल्लाह तकसीम होगा, वो जब चाहेंगे जब तकसीम करेंगे। हमने उनको उस कार्ड का मालिक बनाया। लेकिन ये कार्ड आप जरूर लेना, एक बहुत प्यारी दुआ है। क्या दुआ है मालूम? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अली आए, साथ में बोलो कौन आए? हजरत। और हजरत अली ने आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल कोई बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाए, भाई होता है ना कभी मुश्किल में, कभी कोर्ट की कचहरी की, कभी पुलिस स्टेशन की, कभी कुछ हालात की, बहुत बड़ी मुश्किल में कोई फंस जाए तो छुटकारे का क्या रास्ता? हमारे नबी ने एक दरूद पाक बताया, कहा अल्लाह की कसम मोहब्बत से पढ़ ले, अल्लाह ऐसा छुटकारा देगा कि तू परेशानी में आया ही नहीं था। वो कौन सा दरूद है? वो जरा याद करना पड़ेगा, 3-4 लाइन का दरूद है, करोगे याद करोगे इंशाल्लाह। वो दरूद इस तरह है, या ज़ल मारूफ अल्लज़ी ला यनक़दी अबदा व या ज़ल नामा अल्लती ला तुहसा अबदा असअलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बिका अदरउ फी नुहूरिल आदाई वल जबाबिरा। मुझे मालूम है अभी याद नहीं होगा, लेकिन अरबी में भी है, गुजराती में भी वो कार्ड है, उसकी फजीलत भी लिखी हुई है। आप हाथों हाथ लोगे और घर में रखोगे, पढ़ेंगे, बोलो ना पढ़ेंगे, सीने में उतारेंगे, भाई करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके जान में माल में उम्र में बरकत अता फरमाए। कुछ बात बाकी तो नहीं? तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।